अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। आज पीडीएम का अहम इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। अहम फैसले हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 20 तारीख से हम मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। उनका ये भी कहना था कि मुजवज़ा जो इंतखाबी इस्लाहात हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन RTS का ही एक तसलसल है, दूसरा नाम है। साथ ही साथ उन्होंने आम इलेक्शन का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं और ख़बरें ये हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। इस वक्त 137 रुपये से तजावज़ कर गई है, जबकि डॉलर की आज की कीमत 173 रुपये से भी ऊपर थी। और असद उमर ने ये कहा कि शायद अगले मार्च में कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने आवाम को दिलासा देने की कोशिश की। इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिन में मरीम नवाज़ ने जलसा किया है फैसलाबाद धोबी घाट में। उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की इदारों के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा और उसके क्या असरात होंगे उस पर बात होगी। और कराची में बात करते हुए जलसे से बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इदारों को टाइगर फोर्स ना बनाया जाए। ये भी आज का हमारे मौज़ूआत में शामिल हैं। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इन तमाम मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, कॉलम निगार और सीनियर तजिया का जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले बात करेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजलुर रहमान ने, और उन्होंने जनरल इलेक्शन का मुतालबा करते हुए तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया है। असल में मुझे तो यही लगता है कि एक तो खैर शहबाज शरीफ शरीक नहीं हुए, उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया, लेकिन असल बात यह है कि जो पुरानी बातें की जाती थी कि ये जो वोटिंग मशीन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते, या हम हुकूमत की कोई दूसरी जो नैब आर्डिनेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जनरल इलेक्शन जल्दी कराए जाएँ, ये कोई गैर मामूली मुतालबे नहीं थे। ये भी कहा कि रैलियाँ करेंगे और जलसे निकालेंगे, जुलूस करेंगे, ये 20 तारीख के बाद शुरू करेंगे। लगता यह है कि वो भी कुछ मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मोहतात रवैया क्या है कि हुकूमत जो उनके बकौल अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है और उसने जो कि अदारों के दरमियान एक तसादम की फ़ज़ा पैदा कर रखी है, उस फ़ज़ा के नतीजे में उसका कमज़ोर होना लाबुदी है। ये उनका ख्याल होगा, मेरा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल में इनका पीडीएम हम कहते हैं ना जी। और वो चाहते ये हैं कि ऐसी सूरत में जब सूरत वाज़े हो जाए कि हुकूमत किधर जा रही है, अदारे किधर जा रहे हैं और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो हम अपने हिकमत अमली को वाज़े करें। लेकिन उनको नज़र आता है कि कुछ ना कुछ होने वाला, और महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोगों के दुख दर्द इतने हैं कि लोग तुले बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। वो अगर इमरान खान के हामी भी थे तो अब वो मुखालिफ नज़र आते हैं। देखिए, जिसके पेट पे लात पड़ती है ना जी, और जिसका बच्चा स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकता जी, और जो बिजली के बिल की अदायगी के बारे में तरस रहा हो तो कैसे मैं अदा करूं। अद्वियात की कीमतें उससे भी बढ़ जाती हैं। बेशुमार लोग हैं वसाल के तौर पर जिनकी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए दवाई लाजमी है। शुगर का मर्ज है जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अब पता नहीं 40% कितने लोगों को हो चुका है, और उसके लिए जो इंसुलिन की वो गैर मामूली तौर पर कीमतें उसकी बढ़ी हैं। ये बहुत से लोग जानते हैं। ऐसी सूरत में गरीब आदमी क्या करेगा, क्या रवैया अख्तियार करेगा। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से देखा जाए खासी तशवीशनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान में पैदा हुई है। इस मामले पर मजीद तफसीलात से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मारूफ एंकर और तजिया निगार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार अहमद साहब जी, इस मामले में ज़्यादा उनकी नज़र है इन मामलात पर, उनसे बात करते हैं। बहुत दुरुस्त हमारे साथ तजिया निगार मौजूद है, उनसे बात करते हैं जी। हमारे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे उम्दा दोस्त हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। हेलो, ये आवाज आ रही है आपको? इफ्तिखार साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही। सर, हम रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर में दोबारा लाइन अप होंगे। तो सर, ये मामला फिर किस तरफ जाएगा? जब तक इफ्तिखार साहब आते हैं हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये इस मामले के जाने की सबसे अहम बात यह है, क्या मुल्क में सचमुच कोई तब्दीली आने वाली है? क्या सचमुच अगर ये तब्दीली आएगी तो पीडीएम या अपोजिशन की कुव्वत पे आएगी, या आवाम के तंग होने की वजह से आएगी, हुकूमतों की हमाकत की वजह से आएगी, किस वजह से आएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता था कि फ़खार साहब इस पर गुफ्तगू करते तो हमारे ज़्यादा वजाहत के साथ आ जाता, बट ये लाइनें हमारे बस में नहीं होती, टेक्निकल मामला पर होता है। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि उनसे राब्ता दोबारा कायम हो जाए, उनकी आवाज़ हम तक पहुँच सके तो उनसे बात करने
کی کوشش تو کرتے سر ہیں. جب یہ آپ نے بھی اپنے تجزیے میں یہ بات کی کہ حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے، تو اس طرح کی جو ایجیٹیشن ہوگی اپوزیشن کی طرف سے، اس طرح کے بیانات آئیں گے، تو کیا انہیں کوئی سیف پیسج نہیں مل جائے گا حکومت کو، اور وہ مظلوم نہیں بن جائیں گے کہ اپوزیشن وہ الگ بات ہے، اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، حساس معاملہ ہے. لیکن حکومت نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ شاید وہ لوگوں کی ہمدردیاں بھی کھو بیٹھی ہیں. حکومت یعنی کہ جو اس وقت نقشہ پیدا ہوا ہے، بڑے بڑے تجزیہ نگار، دانشور، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ پریشان ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں اس کی ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا کہ اس طرح کے تبادلے تبدیلیوں پہ ماضی میں کیا رویہ رہا ہے، کس کا کیا رہا ہے، اسی وزیر اعظم کا کیا رہا ہے، کیسے ہوتی رہی ہیں تبدیلیاں، اب کیا مسئلہ پیدا ہو گیا. میں اس پہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کل فواد چودھری بھی ایک بریفنگ میں بڑی محتاط ہے. سب محتاط ہیں، سب پریشان ہیں، سب سربے گریباں ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. وہ ساری صورتحال ہے جس پر اب جتنی بھی تشویش سر ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے جناب افتخار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. ہلو جی افتخار صاحب، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا معاف کیجئے گا، ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو، خاص طور پہ آپ نے جلدی سونا ہوتا ہے. یہ جو آج مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا وغیرہ وغیرہ، پی ڈی ایم کی وجہ سے کوئی موومنٹ چلے گی، اپوزیشن کی وجہ چلے گی، یا لوگ سچ مچ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں؟ لائن پھر کٹ گئی کیا؟ ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہو گیا. دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش تو ہم پوری کر رہے ہیں کہ ان کی جو تجزیہ ہے وہ ضرور لیں تاکہ عوام اس سے بہت سارا سیکھیں. آواز تو آگے تھی، پھر کیوں ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم ہے. ہاں جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے. میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کچھ بھی نہ کریں، پیپلز پارٹی بھی گھر بیٹھی رہے، پی ڈی ایم بھی بیٹھی رہے، اور کوئی اس کی کسی کی آواز نہ آئے. عوام خود جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، وہ اس ملک میں انقلاب آ جائے گا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج ووٹنگ کرا دی جائے تو عوام اپنی رائے کا اظہار. دوبارہ لائن پہ. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ معاف کیجئے گا، پتہ نہیں کیا بار بار گڑبڑ ہو رہی ہے. بس میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی جو اس ملک کی صورتحال ہے، اس میں پی ڈی ایم کا اعلان وہ میں امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. کل پیپلز پارٹی کا اعلان کسی کو امپورٹنٹ نہ سمجھیں آپ، وہ روٹین کی باتیں ہو سکتی ہیں، محتاط ہو سکتے ہیں، لیکن کیا لوگ سچ مچ کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں؟ ملک کی صورتحال بھی جو ہے حساس اداروں کے ساتھ حکومت کا ایک طرح کا تصادم نہیں تو کشمکش کی صورتحال. بات یہ سر کہ حالات تو اچھے نہیں ہیں، اور ان خراب حالات میں گوسپس جو ہیں وہ پھر جنم لیتی ہیں. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان پر دباؤ ہے کہ وہ مظاہرے میں شامل ہونا یا جلوس میں شامل ہونے کے بارے میں فی الوقت ذہن مکمل طور پہ بنا نہیں پائے، اور اس کے لیے وقت لگے گا کچھ. جب وہ تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے چلو اس میں بے روزگاری اور اس مہنگائی کی بجائے بہتر ہے ہم جائیں اور اپنے کم غصے کا اظہار سڑک پہ جا کے کریں، کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے جا کے کریں. لیکن سر بات وہ ہے میرے ذہن میں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قیمتیں کم ہو جائیں. یہ تو میں مانے لیتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تو شاید اس لیے کبھی کم ہو جائے کہ انٹرنیشنل اگر پرائسز کم ہوں تو اس کا کوئی نیچے فائدہ آ جائے اس کی حد تک. لیکن اس دوران جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مثلا جو کرائے بڑھ جائیں گے، ان کرایوں کو کوئی واپس میں نے تو آج تک آتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک تو حقیقت کی بات، بنیادی بات تو کہ ڈالر کی قیمت واپس نہیں آ سکتی، وہ واپس نہیں آ سکتی. فی الوقت نہیں آ تو سکتی ہے، لیکن فی الوقت واپس نہیں آ سکتی، فی الوقت واپس نہیں آ سکتی ان پالیسیز کے حوالے سے. دوسری بات ہے کہ مجھے یہ بتائے اپنا اپوزیشن کے جو میں 355 روپے کا گھی لے رہا ہوں، یہ اقتدار میں آ کے اس کو 300 روپے کا کیسے دیں گے؟ یہ ہے وہ ڈبیٹ جو اس ملک میں جنم نہیں دیتی. اور ہم حکومت تو بدل لیتے ہیں لیکن ہمارے مسائل ویسے کے ویسے رہتے ہیں، بلکہ ہر آنے والے دن میں وہ گمبھیر ہوتے جاتے ہیں، خراب ہوتے جاتے ہیں، وہ بدتر ہوتے جاتے ہیں. ہماری جو پاپولیشن پلاننگ کا مسئلہ ہے وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ ہم بچے پیدا کر رہے ہیں 2 اسکولوں کے لیے، اور اسکول ایک کے پیسے ہمارے پاس. ہم بچے پیدا کر رہے ہیں جو ان کو روٹی بھی تو کھلانی ہے، کپڑا دینا ہے، ان کو روزگار بھی دینا ہے.
اب وہ جو روٹی دینی ہے اس میں دال بھی ہے، دال مونگ بھی ہے، دال مسور بھی ہے، چنے کی دال بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں گھی بھی ہے، اس میں چینی بھی ہے، اس میں مرچ بھی، یہ تمام جو چیزیں ہیں جو زرعی اجناس ہیں، کیا ہم اتنے احمق ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنی زرعی اجناس کو کیوں نہیں زیادہ بہتر بنا رہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کیوں نہیں کام کر رہے. ہم جتنا خوردنی تیل پہ پیسہ کھربوں روپیہ خرچتے ہیں، کھربوں روپیہ خوردنی تیل کو باہر سے ڈالنے کے لیے، ہم خود پاکستان میں کیوں نہیں چھوٹا منصوبہ بناتے 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا. اور آپ کو پتہ ہے فصل 6 مہینے کے ماہ سوائے گنے کی فصل کے ہر فصل 6 مہینے میں اپنے نتائج دے دیتی ہے، اچھے یا برے. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ہم سرمایہ کاری اس پہ کرتے، کیوں نہیں اس پہ پلاننگ کرتے کہ بھائی باہر سے دالیں منگوا کے، باہر سے خوردنی تیل منگوا کے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. پیٹرول والا مسئلہ اور وہ تو مجھے سمجھ آتا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اس پیٹرول کی نعمت سے نہیں نوازا. لیکن جو اتنا بڑا زرعی ملک ہے، آپ دیکھیں ساحل سمندر سے لے کے ہمالیہ کی چوٹیوں تک آپ کے پاس مختلف قسم کے ٹیرنز ہیں، مختلف قسم کے محنت کش لوگ ہیں، مختلف قسم کے آپ کے ٹیمپریچر زون ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے اس پہ بیٹھ جائیں، سوچیں تو صحیح ہم اس میں سے کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کا بیلنس آف پیمنٹ پراپر نہیں ہوگا، اب جب تک آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں برابر ہوگی تو یہ مہنگائی تو چلتی رہے گی. اور پھر جو مارکیٹ کی مہنگائی ہے، بس سبزی کی جو مہنگائی ہے، اس کا ذمہ وار تو ڈی سی اور اے سی ہے، جو نالائق ترین ٹولہ ہے. جو پرچی دیکھی جاتا ہے نا، وہ جو آپ ایک دیکھتے ہیں دکانداروں کے پاس ایک کاغذ سائیکلو اسٹائل ہوا اس کا وہ 10 روپے فی کاغذ دیتے ہیں، اس کا بھی ٹھیکہ علیحدہ، اس کاغذ کو تقسیم کرنے کا بھی ٹھیکہ ہے. پر وہ آپ کو کاغذ دے جاتے ہیں لیکن پرائس کنٹرول کوئی نہیں کرتا، کیونکہ صبح منڈی میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اور منڈی کا جو مونوپولسٹ ہے، منڈی میں جو بندہ ہے اس کے پاس رجسٹر ہے، وہ ایک قیمت لکھا جاتا ہے، پھر اس کا اوسط نکال کے ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جناب اس فلانی چیز کی اوسط قیمت یہ ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ود ان 9 منٹ سارے صوبے میں، سارے تحصیل پوری ڈسٹرکٹ میں وہ ریٹ مقرر ہو جاتا ہے، خواہ وہ آپ ریڑھی سے خریدیں، خواہ وہ دکاندار سے خریدیں. ٹھیک بات. پر یہ میکینزم کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اس میکینزم کو بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن سامنے ہمارے پاس نہیں آئے گی، ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک بات. سوائے نعروں کی اور باتیں کرنے کے. 70 سال تو میری بھی عمر ہو گئی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ چیزیں کی مہنگائی کم ہوئی ہو، کیونکہ میکینزم نہیں بنا رہے. اب میں یہ جو دالوں کی بات کر رہا ہوں یا خوردنی تیل کی جو بیجوں کی پیداوار کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ قابل عمل ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک بات، ٹھیک بات، ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی مختصر جامع الفاظ میں پوری صورتحال کا واضح کر دیا. بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ حکومت کی نالائکی بھی گن لے، عالمی حالات بھی گن لے. نالائکی اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے. اچھا، ڈالر کی قیمت کیا اتنی بنگلہ دیش میں بڑھی ہے؟ کیا اتنی انڈیا میں بڑھی ہے؟ کیا اتنی ہی سری لنکا میں بڑھی ہے؟ کیا وہاں کی کرنسی بھی اتنی بے قدر ہوئی جتنی ہماری کرنسی ہوئی ہے؟ کرنسی آپ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پر ڈالر کو نیچے رکھا ہوا تھا، اور بھائی آپ رکھ دو مصنوعی طور پر ہی. ہمیں نیچرل طور پر ڈالر کی قیمت نہیں چاہیے، ہمیں سستی چیزیں چاہیے. آپ نے ڈالر کی قیمت اس لیے بڑھنے دی بقول آپ کے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ تو خاک بڑھتی، آپ کی امپورٹ بڑھ گئی ہے. امپورٹ بڑھ گئی ہیں تو امپورٹ تو ڈالر سے ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے امپورٹ بل میں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے، فرق جو ہے، یہ کوئی 20 ارب بن جائے گا. ٹھیک ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اسے 11 ارب کم کرو، کوئی 9 ارب پہ لاؤ، یا شاید 11 ارب پہ لاؤ. وہ ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی گروتھ روک دیں. اب جو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہ عائشہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آتی، جو حکومت آنے سے پہلے کہا کرتی تھی. اب تو جو چیزیں آتی ہیں وہ تو کسی اور کام کے لیے. صاحب ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے معاملے پہ ہی اور ان کی اجلاس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ڈاکٹر سعید الہی صاحب. جی بات کرتے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم سعید الہی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جناب وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. بڑے دنوں کے بعد پی ڈی ایم کی خبر آئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ارادے ہیں اب؟ بڑے خطرناک ارادے ہیں جناب پی ڈی ایم کے. آپ نے تیور دیکھ لیے ہیں، جلسے کی شکل دیکھی ہے، آواز کا زیر و بم دیکھا ہے، اور جہاں للکار دیکھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا تیور ہیں.
تو پھر کیا ہوگا اب؟ کیا ہوگا؟ ریلیاں، جلسے جلوس، مہنگائی، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، حکومت وہ کیے جا رہی ہے سب کچھ. یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہیں. میرے خیال میں مہنگائی اور تیل کی قیمتوں کے خلاف ہی لوگ باہر آ رہے ہیں، اور یہی نہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے بڑی واضح نشاندہی کی ہے کہ جتنے وعدے کیے گئے تھے، جو منشور دکھایا گیا تھا، اس سے نہ صرف روح گردانی کی گئی ہے بلکہ لوگوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، لوگوں سے فراڈ کیا گیا ہے، اور تمام شعبوں میں جو انحطاط ہوا ہے اس کی پچھلے 70 سال میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک بات. اور مہنگائی اور پیٹرول کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے کہ چند دنوں میں جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اور جس ڈھٹائی سے اس کی صفائی کے لیے وفاقی وزراء جو ہیں وہ بیان جاری کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے. یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشی بدحالی سے برا حال ہے، ہم بدحال ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم آپ سے لے رہے ہیں، اس کے بجائے عجیب و غریب منطق پیش کی جا رہی ہے. کبھی یہ کہ جی پیٹرول سستا ہے، کبھی کچھ. تو یہ میرے خیال میں حکومت نے جو چند دنوں میں ہی ایکسپوز ہو گئی تھی، اب 3 سال میں اپنی ذلت کی انتہا پہ پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جو وعدہ کیا ان سے مکر گئے ہیں اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو سنگین صورتحال ہے اس وقت، کہ وہ جو 1 پیج تھا، ایک آخری سہارا تھا، وہ صفحہ بھی پڑ گیا، اس کا بھی بیڑا گرک کرنے تلے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. تو اب پی ٹی ایم کے ارادے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ جلسے جلوس وغیرہ وغیرہ اور دھرنے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ممکن ہوگا اس حکومت کے لیے، ارلی الیکشن کے لیے کہہ لیجئے، وہ کریں گے سب کچھ. پی ڈی ایم کا تو منشور اور مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی آواز بنے اور جو نا امیدی ہے اس سے نکالیں اور لوگوں کو ایک راستہ دکھائیں، روشنی دکھائیں کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، وہ مایوسی میں کہیں بہت بڑا انقلاب کا پیش خیمہ نہ ہو. اسی لیے جمہوری طریقے سے تبدیلی کی کوششیں جاری ہیں. ٹھیک بات، ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا سعید الہی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی جی. بات بڑی واضح ہو گئی جی، اور اسی پر ہم گفتگو جو ہماری جاری ہے اصل میں وہ ساری ایک ہی اینگل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی بدحالی، IMF کا مسئلہ. اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں، پٹرول بڑھا دیا، بجلی بڑھا دی، شہر میں یعنی کہ ان چیزوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. 3 سال میں آپ نے کچھ تو پلاننگ کی ہوتی یار. کہتے جی ہم نے زیتون کے درخت لگا دیے، اب نہیں لگائے، آپ کے آنے سے پہلے وہ درخت لگ چکے تھے یہ اس علاقے میں جسے ہم پٹوار کا علاقہ کہتے ہیں. پہلے ہزاروں درخت لگ چکے ہیں، وہ پھل دیں گے، وقت آئے گا. کچھ آپ نے اور لگا دیے ہوں گے. یہ پرانی اسکیمیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ کرنا ہے. ساحل سمندر پر پام ٹری لگانے ہیں آپ کو، اور پلانٹیشن کیے جا رہے ہیں جو ضروری ہے وہ کریں نا. آپ تیل پیدا کریں، آپ نے اپنی زمین کو اس کا ایلوکیٹ. زراعت میں انقلاب لا رہے ہیں آپ؟ وہی ٹریڈیشنل طریقے سے بجوائی ہو رہی ہے، وہی بیج استعمال ہو رہے ہیں، بس کھاد بھی مہنگی ہو گئی، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. اب تو اللہ سورج سے جو چلتے ہیں ٹیوب ویل وہی سستی ہیں، اور تو کچھ سستا نہیں رہا چیز کوئی. ٹھیک ہے امیر صاحب، مزید اہم معاملات پر بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام چل رہا تھا، سٹینڈ بائی پروگرام، ہمیں آپ نے ریسکیو کرنا تھا. تو IMF نے ہمارے کھاتے کھولے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ چیزیں آپ ہم سے کمٹ کر کے گئے تھے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے نہیں کی پوری، کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم وہ پرانا پروگرام جو کورونا کی وجہ سے معطل کر دیا تھا اس کو بحال کر دیں. تو بھائی جان کچھ تو کر کے آئیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ $1 پر لیٹر کے اوپر ہم نے پیٹرول کمٹ کیا تھا اس وقت جب ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس وقت ڈالر 148 سے 152 کی رینج میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 150 کا پیٹرول کر دیجیے، 150 روپے لیٹر. اب کیا کرے، رضا باکر صاحب ڈالر کو کہیں ٹھہرنے ہی نہیں دے رہے. وہ 172 پہ لے گئے، آج 173 کا ریکارڈ ہائی میں ٹریڈ ہوا انٹر بینک مارکیٹ میں. تو اب اگر $1 پر لیٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ 172 روپے 73 روپے پر لیٹر کی بات ہوگی. تو اتنا زیادہ اضافہ جو ہے
اس کے مطلب کہ لوگ شاید ڈنڈے پکڑ کے گھروں سے نکل آئیں کہ یہ کیا مطلب ہے. لیکن بہرحال اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو سرکار کاغذات کے اندر ہمیں 150 کا تیل دے رہی ہے, 138 آپ اور میں ادا کرتے ہیں جی, اور 12 روپے جو ہے وہ سرکار ہمیں سبسڈی دے رہی ہے. آپ اس 12 روپے سبسڈی دینے کے نتیجے میں جو 600 ارب روپیہ انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا اکٹھا کرنا تھا, تو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائیے, گیس کی پرائسز بڑھائیے جو آپ نے پرومس کیا تھا, اور دوسرا یہ کر کے آئیے. سر لیکن بات یہ ہے کہ 150 کا بھی یہ کرتے ہیں, لیکن ادھر جو کرائسس پیدا ہو گیا ہے سپلائی سائڈ کے اوپر, ریفائنریاں ہماری کہہ رہی ہیں کہ آئل کا شدید ترین بحران ہے ایک یا ہفتے یا 10 دن کے اندر, کیونکہ ان کے پاس وہ نئی پرچیزز کی نہیں ہیں انہوں نے. اب نئی پرچیز جب آئل ریفائنریز نہیں کریں گی اور وہ لا کے تیل کو ریفائن نہیں کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیٹرول پمپوں سے پیٹرول ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن اتنی تشویشناک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نہ ہمارا کوئی اس وقت لمحہ موجود میں نہ پیٹرولیم کا کوئی ایڈوائزر ہے, نہ منسٹر ہے. وزیر اعظم صاحب خود منسٹر ہیں اس کے, فائنانس کا کوئی منسٹر نہیں ہے, اور وہ جو منسٹر ہیں انہیں ہم نے ڈیموٹ کر کے ایڈوائزر بنا دیا ہے. یہ جو سنجیدہ موضوعات ہیں جن کے اوپر حکومت کی نیندیں اڑ جانی چاہیے اس کی طرف یہ توجہ ہے, اور ساری توجہ مرکوز ہے ہماری کہ نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ نہیں اور ٹرانسفر ہوا ہے کہ نہیں. اب اس پہ جو صورتحال یہ نہیں کہ خوفناک صورتحال آ رہی ہے, اصل مسئلہ میسر یہ ہے کہ اس صورتحال کی طرف توجہ نہیں ہے اور کوئی یہ ترجیح نہیں بن رہی ہماری حکومت جو ہے اس کے کسی بھی لیول کے اوپر. یہ ہے اصل میں تشویشناک صورتحال. یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا جی. میں آپ سے پھر بھی اس بات میں کچھ بات کروں گا مہنگائی اور دوسری چیزوں پر, لیکن آپ نے ہمارا بیسک تقرریوں کا چکر چلا, لوگ غربت میں مرے جا رہے ہیں. کیا کیا کہاں کھڑے ہیں جی, کیا لگتا ہے آپ کو؟
مجھے دیکھیے جی، میں ایک عرصے سے یہ بات میں کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے پیغام پہنچے. دیکھیں دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایک چرچل نے بھی یہ کہا تھا کہ اس سے بہتر نظام مل گیا تو وہ ہم دیں گے، لیکن اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے موجود طور. لیکن جمہوریت ہے کیا؟ بیسیکلی جو میرا کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی آئی ہی نہیں. اس وجہ سے پارلیمنٹ جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک الیکٹڈ اولیگارکی کی شکل ہے. اس میں آپ الیکٹڈ نمائندوں میں سے حکومت بناتے ہیں. اچھا وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مفاد اپنے کے لیے آتے ہیں. لیکن انگلینڈ کے علاوہ قائد اعظم کا بھی آپ نے نوٹ ایک دو پڑھے ہوں گے جس میں کہا کہ یہ نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. سوائے برطانیہ میں کہیں نہیں چلا. ہر جگہ اس میں تبدیلیاں کی. فرانس نے تبدیلی کی، جرمنی نے کی، جرمنی نے پروپورشنل پریزیڈنٹ دیا ہے، اور بھی بہت سارے آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں سوائے انڈیا کے. ان کی مجبوری ہے، وہ ملٹی پول سوسائٹی ہے، اس لیے وہاں تو اس کے علاوہ کوئی نظام آ ہی نہیں سکتا. جب تک کہ امریکہ دیکھیے ایک سسٹم ہے، اس میں ایک آدمی جب ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے نہیں آئے گا عوام کے نمائندوں سے، اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا اور وہ اپنی ٹیم نہیں لا سکے گا. برطانیہ یعنی امریکہ میں صرف ایک الیکٹڈ آدمی جو ہے نا وہ حکومت میں ہے. دیر از نو ادر پرسن جو الیکٹڈ ہے. مطلب ایک جتنی حکومت ہے، حکومت جسے کہتے ہیں، وہ لیجسلیچر بات نہیں میں کر رہا، وہ تو کانگریس وہاں بہت طاقتور ہے. لیکن الیکٹڈ آدمی صرف ایک ہی ہے جو صدر ہے. اس کے علاوہ کوئی حکومت میں الیکٹڈ آدمی نہیں ہوتی. اس وجہ سے کہ الیکٹڈ آدمی جو ہے نا اس کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. حکومت کرنا ٹیکنوکریٹس کا یا بیوروکریٹس کا کام ہے. جب بیوروکریٹس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے، وہ بیوروکریٹس ایک طرح سے ہوسٹیج بن گئے یا انہوں نے بنا لیا ہوسٹیج سیاستدانوں کو. اب دیکھیے کوئی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی الیکشن کوئی سمپل میجارٹی میں جیت سکے کبھی بھی. تو یہ اب تو انارکی کی طرف جا رہے ہیں ہم ڈائریکٹلی. آپ نے ٹھیک بات ہے، آپ نے بڑی اچھی اور الگ اور منفرد بات کی کہ ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں، اور جس کا نام جمہوریت ہے وہ جمہوریت وہ نہیں ہے جس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں. جمہوریت کے لیے آدمی کا ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آنا لازمی ہے، اور پھر بھی فیصلے جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ اور وہ بیوروکریٹ. اس کے علاوہ کانگریس جو ہے نا، اس کا جو کانگریس کے پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ صرف قانون سازی کرنا ہے. ٹھیک اور وہ قانون سازی کے لیے حکومت کو کنٹرول کرتی ہے وہ باقاعدہ. ٹھیک بات. امریکہ میں بھی یہی ہے، صدر آزاد بھی ہے اور نہیں بھی ہے. وہ اپنی منشا چلا بھی سکتا ہے، نہیں بھی چلا سکتا، کیونکہ اسے پھر عوامی نمائندوں کے سامنے جانا پڑتا ہے. تو وہ ایک سسٹم جو ہے بڑا دنیا میں ابھی تک سب سے کامیاب سسٹم وہی ہے. فرانس نے تجربہ کیا. دیکھیے ڈیگال کا جو نظام تھا، میں سمجھتا ہوں ڈیگال نے جائد ملک کی حکومت کو ان کو یعنی کنونس کیا کہ پارلیمنٹ توڑ کے نیا آئین بنائیں، اور نیا آئین جو ہے نا وہ ریفرینڈم میں لائے. ٹھیک ہے. اور ریفرینڈم میں ففتھ ریپبلک بنی فرانس کی. ٹھیک بات. ابھی تک چل رہی ہے. ٹھیک بات. ٹھیک بات. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، ادروائز یہ تو نہیں چلا سکتے ہو. ہمیں بڑا اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، ورنہ ان کے ساتھ چلنا شاید بہت مشکل ہو جائے. جی بہت شکریہ غلام اکبر صاحب. وقت بہت کم تھا ہمارے پاس، لیکن اس میں بھی بڑی آپ نے درست اور اچھی باتیں کی جی. اور میرے خیال میں ہمارے پاس وقت کتنا ہے سلمان عابد صاحب سے؟ سر ہمارے پاس ایک اور معاملہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج بلدیاتی نظام کو بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے جناب سلمان عابد صاحب، ان سے بات کریں گے. سر یہ بلدیاتی اتنی دیر میں ایک بات اور کر دوں کہ آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ملک کے ممتاز شاعر، دانشور، کارنویس ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. اور کچھ عرصے سے وہ علیل تھے. ایک بار میں ان کی عیادت کے لیے گیا بھی تھا، اور معلوم ہوا کہ مجھے غلط بتایا گیا. میں گھر پہنچا، معلوم ہوا وہ ہاسپٹل میں ہے. اور آج مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا. ہمارے کنٹمپریریز میں تھے،
ہمارے ایک ادارے میں بھی کام کیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم کالج کے زمانے یونیورسٹی کے زمانے کے ہم ساتھیوں میں سے ہیں، اور وہ شخص تھے جو ادب کے معاملات کو بھی جانتے تھے اور نظریاتی طور پر بھی مضبوط تھے اور اعتراف بھی کرتے تھے حلقہ ارباب ذوق کے اس زمانے کی کارروائیوں کو۔ وہ اب کم لوگ جانتے ہیں کہ میرا کیا وہاں حرکت کرتا تھا میں، لیکن وہ شخص تھے جو جگہ جگہ بتا بھی دیتے تھے اور کہتے بھی تھے۔ اور سر پنجابی کے اوپر بھی ان کی بڑی گرپ تھی، پنجابی زبان پہ گرپ تھے، لیکن اردو زبان میں بھی ماشاءاللہ وہ تھے اور انشیر کالج کے پڑھے ہوئے تھے، اور بہت اچھا اور شاندار طریقے سے وہ انہوں نے زندگی گزاری، اور آخری دنوں میں کالم نویسی وہ انہوں نے اپنا خاص لباس اختیار کر دیا تھا، پگڑ، اور وہ اس میں بڑے فخر کے ساتھ آتے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کیا اس لباس میں آنے میں اور اپنے آپ کو اس میں ظاہر کرنے میں۔ وہ فخر محسوس کرتے جی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ فخر کے ساتھ اس لباس میں رہتے تھے، اس لبادے میں رہتے تھے۔ اب بلدیاتی الیکشن پہ ہم نے کوئی بات کرنا جی سر، آج منظوری تو دے دی ہے انہوں نے؟ ہاں، آج بحال بھی ہو گئے جی، ادارے بحال ہو گئے، لیکن لطیفہ ہے نا جی، بحالی کا لطیفہ یہ ہے کہ مارچ میں فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، حکومت چلی گئی کہ جی ہم تو اپیل کریں گے، اتنے مہینے بحال نہیں کیا۔ آج جب انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیمپٹ کا نوٹس دیتے ہیں تو سب سیدھے ہو گئے، لیکن بحالی کیسی ہے، فوراً ہی منظوری دے دی، 2 مہینے کی بات ہے اور ان کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اب ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جائیں اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ عوام نے تو ہمیں 60 مہینے کے لیے مقرر کیا تھا، ان لوگوں نے ہمارے 30 مہینے کھا گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر لگا دیے ہیں، ہماری مدت جو بڑھائی جائے۔ پتہ نہیں بڑھاتے کہ نہیں بڑھاتے، بہرحال ایک نفسیاتی طور پر وہ ادارے بحال۔ سر اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی جناب سلمان عابد صاحب۔ سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس موضوع پر آپ سمجھے کہ حرف آخر ہیں، وہ بہت عمدہ ان کا کام ہے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم سلمان عابد صاحب۔ معاف کیجئے گا، بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے اور آپ نے جو پہلے دن ہی بتایا تھا ہمارے پروگرام میں کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے، حکومت نے وہی مسائل، اب کیا صورت ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا جی، میں تو اس فیصلے کو غلط سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصولی طور پہ اگر سپریم کورٹ چاہتی کہ یہ ادارے فعال رہتے تو ان کو 2013 کا ایکٹ بحال کرنا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے 2013 کے ایکٹ کو بحال کرنے کی بجائے 2019 کا جو ایکٹ تھا جو عمران پی ٹی آئی کی حکومت لائی تھی، اس کے اندر چھوٹی سی ایک شک کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان کو بحال کیا تھا۔ اچھا، اب وہ بحال کرتے 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 بات آج تک آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ 31 دسمبر کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کو 31 دسمبر تک کام کرنے دیا جائے۔ اب 2.5 مہینے کے لیے ادارے بحال ہوئے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ان کو دفتر تو مل جائیں گے لیکن کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ملے گا، نہ پروونشل گورنمنٹ ان کے ذریعے کوئی مالی پروجیکٹ شروع کرے گی، نہ ان کو کوئی اختیارات دے گی انتظامی طور پر۔ اب وہ اس کو بیوروکریسی کی مدد سے چلائے گی، یہ لوگ دفتروں میں بیٹھیں گے اور شور شرابہ کرتے رہیں گے، اسی دوران جو ہے 2.5 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ادارے بحال ہوئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اتنے پھر کیا نئے الیکشن ہوں گے؟ نئے الیکشن ہوں جی، نئے الیکشن جو ہے نا 31 دسمبر کے بعد جب یہ ادارے بحال ختم ہو جائیں گے تو ساتھ ہی یہ 3 ماہ کے لیے ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، 3 ماہ تک ان کے پاس ایڈمنسٹریٹر لگانے کا اختیار ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جنوری، فروری، مارچ تک کا یہ ایڈمنسٹریٹر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپریل میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ملک کے کوئی حالات ان کے حق میں ہوئے تو پھر وہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ تو پھر یہ ایڈمنسٹریٹر ہی کنٹینیو کریں گے۔ آخر صوبائی حکومتیں جو ہیں، سیاسی حکومتیں، وہ الیکشن کیوں نہیں چاہتی؟ وہ اس لیے نہیں چاہتی میر صاحب کہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے۔ نمبر 1 تو اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے پنجاب میں یا باقی جگہ پر جہاں جو ہے حکومتیں سمجھتی ہوں کہ ہم اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور نتائج ہمارے حق میں آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اگر یہ نظام آئے گا تو ایم پی اے کی جو پاور ہیں، ایم این اے کی جو پاور ہے وہ کم ہو جائیں گی اور پروونشل گورنمنٹ کے مقابلے میں زیادہ پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دینی پڑے گی مالی طور پر۔ اس لیے بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہیں چاہتی اور یہ ہر جگہ پر یہ صورتحال ہے۔ سندھ میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، پنجاب میں۔ تو میں تو ذاتی طور پہ میر صاحب آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر کوئی ہے
تو وہ آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں. اور کیونکہ بدقسمتی سے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اگر صوبائی حکومتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی تو پھر الیکشن نہیں ہو سکتے. وہاں صوبائی یہ کہ عدالت اس کے اندر انٹروین کرے. ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں عدالت کا اور الیکشن کمیشن کا دباؤ ہوگا. پروونشل گورنمنٹ اپنی مرضی اور منشا سے یہ الیکشن نہیں کروائے گی. اسی میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اور پروونشل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے, لیکن صوبے جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ڈیوولوشن جو ہے یا اختیارات نچلی سطح پہ منتقلی کرنا نہیں چاہتے. لوکل گورنمنٹ ان کی ترجیحات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے ابھی بھی سسٹم چل رہا ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کی گنجائش تو بہت کمزور نظر آتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ ایک ہی علاج ہو سکتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں یہ بات رکھیں کہ جس طرح صوبے کے الیکشن ہونا لازمی ہے اس طرح بلدیاتی الیکشن بھی جو ہیں وہ صوبوں کو کرانا لازمی ہوں, ورنہ ان کے فنڈز اس طرح ان کو تقسیم نہیں ہوں گے. جس طرح سے انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پورا چیپٹر جو ہے نا جی لوکل گورنمنٹ کی طرف لوکل گورنمنٹ کے لیے ڈالا ہوا ہے, اسی طرح سے ہمیں اپنا پورا ایک چیپٹر جو ہے لوکل انڈین کانسٹیٹیوشن سے سیکھ کر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا ہوگا تاکہ ان کو لیگل پروٹیکشن بھی ملے, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ملے, اور یہ کنٹینیو کریں. کیونکہ دیکھیں نا, ایک میں آپ کو خامی بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میر صاحب اگر یہ دیکھ لیں کہ اپریل میں الیکشن کرواتے ہیں پنجاب میں, اور پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جیت جاتے ہیں, لیکن جس وقت 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں اور 2023 کے الیکشن میں پی ایم ایل این جیتتی ہے پنجاب سے, تو وہ سب سے پہلے آ کے ان تمام اداروں کو ختم کر دے گی. ٹھیک بات, یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا جب تک کہ آپ ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دیں گے. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. یہ ساری بات بالکل آ گئی اور ہمارے آج کے سارے موضوعات کی تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ صرف پروں سے دھول جھاڑی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں, گونگلو تو مٹی لائی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اب ہم کس ادارے کو کیسے تجزیہ کریں. آخر میں ایک اور موضوع چھوٹا سا ہے کہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا, عید میلاد النبی کی تقریبات انشاءاللہ کل پروگرام نہیں ہوگا. کل پروگرام نہیں ہوگا تو اس پہ تھوڑی سی ایک آدھ منٹ میں عید میلاد النبی کا اگر مجھے آپ نے پہلے بتایا تھا کل پروگرام نہیں ہوگا تو میں اس پہ تفصیل سے کیا گفتگو کروں گا. آقا کی شان میں سارے لفظ کم ہیں. جی ہاں, خلق کا بندہ کہوں, یہ مطلب یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ مختصر الفاظ میں ان کی تعریف کی جائے. اور انہوں نے اس روئے زمین کو بدل کر رکھ دیا, اور ہماری تو جان اور ہمارا عزت اور وقار تو انہی کے نام سے ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دل کو ان کی شان بنائیں. بہت شکریہ امیر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. آج سے تقریبات کل کے دن کے لیے شروع ہو چکی ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران شختائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.